बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लेस्ड फ्राइडे की एक खूबसूरत मॉर्निंग के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी, और यकीनन हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप पजीराई करते हैं और इंतज़ार करते हैं जुमे के दिन का भी कि ख़ास तौर पर मुलाकात होगी मैम निगहत हाशमी साहिबा से, और दीन के हवाले से ख़वातीन का जो कंट्रीब्यूशन है, जो दीन के हवाले से ख़वातीन का किरदार है, जो बात है, जो हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं, जो हमारी तारीख़ में मिलता है, जो दीन इस्लाम हमें सिखाता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, अज़वाज मुतहरात से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, वो जानना चाहते हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस है, और आपकी मोहब्बत से हम मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करना चाहेंगे, और चाहेंगे कि जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आप तक पहुँच सकें, हम दीन के हवाले से मुस्तनद बात आप तक लेके आएँ, वो इंशाअल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे। पैगाम टेलीविज़न का ये ख़ासा रहा है कि हम हमेशा वो मुस्तनद बात पेश करते हैं जो दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता है। ले जी, छोटा सा एक इंट्रो था, और इसके साथ ही अपने मौजूद मेहमानों को मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा निताशा इब्राहिम, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ा साहिबा, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इनके साथ एक बड़ी कदावर शख्सियत जिनका तारुफ़ करवाते हुए मैं ख़ुद बड़ा प्लेयर फ़ील करता हूँ। बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि जब ऐसी शख्सियात के साथ बैठ के हमें सीखने का मौका मिलता है, प्रोग्राम करने का मौका मिलता है, आप तक मैसेज पैगाम पहुँचाने का मौका मिलता है, तो अपने आप पे भी फ़ख्र महसूस होता है। तारुफ़ करवाऊँगा निगहत हाशमी साहिबा, चेयरपर्सन अल नूर इंटरनेशनल, फ़र्स्ट लेडी और एशियंस फ़र्स्ट लेडी, जिन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा किया और इतनी खूबसूरत और सहल अंदाज में कि हर एक को समझ आ सके। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ले जी, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज मेरा जो टॉपिक है वो ख़वातीन का हक़ विरासत है। इस पे हम बात करेंगे। प्रोग्राम भर में हम दोनों शामिल किए जाएंगे, और मौजूद मेहमान जो हमें ज्वाइन करते रहेंगे, गाहे बगाहे हमें ज्वाइन करते रहेंगे। इससे पहले कि मैं डिटेल्स की जानिब जाऊँ, आज के मौजू का मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं हाफिज़ा साहिबा से गुजारिश करूँगा तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. गुफ्तगू करनी है ख़वातीन के हक़ विरासत पे। इससे पहले कि मौजू की जानिब चलें, हम थोड़ी सी डिटेल इस पे शेयर करेंगे आपसे कि हमें
پس منظر بھی نظر آئے اور ہمیں اپنے معاشرے کی ایکٹیویٹی، آپ کی میری ایکٹیویٹی بھی نظر آئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عورت انسانی حیات کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے۔ اس کو کسی بھی سماج میں نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے، لیکن تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ عورت آدھی دنیا ہونے کے باوجود وہ حیثیت نہ پا سکی جس کی وہ مستحق ہے۔ آج دنیا یہ تسلیم کرنے لگی ہے کہ عورت معاشرے کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا کہ مرد۔ اس کے باوجود آج بھی خواتین کو صنفی امتیاز کا سامنا ہے، جس میں بہن اور بیٹی کو وراثت میں حصے سے محروم کرنا بھی شامل ہے۔ دس از مائی ٹاپک، ہمیں آج اس پہ بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کریم کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے ظلم کرتے ہوئے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہڑپ کر لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنے حصے کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یاد یہ رکھنا چاہیے کہ اسلام میں وراثت کی تقسیم کا نظام کسی انسان نے نہیں بلکہ خود خالق کائنات نے بنایا ہے، جس میں بیٹے کے 2 حصے جبکہ بیٹی کو 1 حصہ دینے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بیٹیوں کو وراثت میں حق دینے والے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہو گئی ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے۔ میم، بات یہ کرنی ہے کہ وراثت کے حوالے سے جو اسلام کے عورت پر احسانات ہیں اس سے آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا، جی، انسانیت اس مقام کو فراموش کر چکی تھی، اور جب تک ہم ماضی میں جھانک کے نہ دیکھیں وہ احسان محسوس نہیں ہوتا۔ جی، جس عورت کو جینے کا حق نہیں تھا اسے اسلام نے زندگی کا حق دلوایا، کیونکہ عرب تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ معاشرہ کیسا تھا؟ جی، پھر آپ دیکھیے کہ وہ بیٹی جس کو تعلیم کا حق دینے کے بارے میں سوچا نہیں جاتا تھا، اسے تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا۔ اور مال زندگی کی ضرورت ہے اور بقائے زندگی کی بنیاد ہے۔ مال انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام مال کمانے کی ذمہ داری مرد پر عائد کرتا ہے، فرض مرد کا ہے، جی، عورت کا یہ فرض نہیں ہے، لیکن عورت کو اس ایکٹیویٹی سے محروم نہیں رکھتا۔ اگر وہ کرنا چاہے جاب کر سکتی ہے، سروس کر سکتی ہے، عورت چاہے تو اس حوالے سے یعنی کوئی بزنس کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن چونکہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک مرد اور دوسرے عورت، تو مرد نے مال کمانا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ عورت نے صرف کنزیوم ہی کرنا۔ تو ایک تو پیچھے یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے یہاں چونکہ عورت کو کسی قسم کا حق حاصل نہیں تھا، اس وجہ سے یعنی اس سوسائٹی میں اس کے بارے میں تصور کرنا انتہائی ڈیفیکلٹ ہے کہ عورت کو مال میں سے حصہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو بنیاد بنایا کہ عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے ہیں۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ مال کی تقسیم کی بنیاد، وراثت کی تقسیم کی بنیاد مرد پر نہیں رکھی، عورت پر رکھی، کہ عورت کا 1 حصہ ہے اور مرد کے 2 حصے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال دلوایا باپ سے، شوہر سے، بیٹے سے، اور پھر کچھ صورتوں میں بھائی سے بھی، تو وراثت کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داریاں نہ ہونے کے باوجود عورت کو یہ بونس دلوایا ہے کہ عورت کا یہ، یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مال عورت کا نہیں ہے، عورت کا رائٹ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ عورت کو حصہ دلوایا، اور ہر ایک کے مال میں سے، اور اس کی کفالت کی ذمہ داری جبکہ باپ کے گھر میں ہے تو باپ پر ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر پر ہے، شوہر کے عدم موجودگی میں یہ ذمہ داری بیٹے پر عائد ہو جاتی ہے۔ تو یوں یعنی کہ اس نے کہیں بھی اپنا مال
ذاتی طور پر کنزیوم نہیں کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. کرنا چاہے تو اس سے کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے. وہ خریدنا چاہے، وہ بیچنا چاہے، وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے مال میں تصرف کرنا چاہے، اسے پورا اختیار ہے. ٹھیک ہے. تو وراثت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حق دلوایا ہے. لیکن دوسری بات جو آتی ہے انشاءاللہ پھر وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اچھا میم، میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسے آپ نے گفتگو کی تو جب بھی میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے بیٹی کا ذکر پہلے نظر آتا ہے. ہم جسے چاہیں بیٹی دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، اور دونوں دیتے ہیں اور یا نہ دیں. اس پہ مجھے مزید بھی گفتگو کرنی ہے. آپ کی اجازت سے ایک لائیو کالر ہے، وہ میں شامل کر لوں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں نشابہ نعیم ہوں لاہور سے. میرا صبا میڈم نعیم سے یہ صاحبہ لاہور سوال سے ہے. ہیں، لیکن میں آپ کو سن نہیں پا رہا. آئی گیس کہ آپ کے ماؤتھ پیس میں کچھ ایشو ہے موبائل کے. یا تو آپ اونچا بولیے یا میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو کہتا ہوں تھوڑا. جی جی میں اونچا بولتی ہوں. جی جی پلیز پلیز. میرا سوال یہ ہے میڈم سے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد جو گھر ہوتا ہے جو کہ باپ نے بنایا ہوتا ہے اس میں بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. بھائی رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ خاندان کا پریشر ڈلوا دیتے ہیں جی بہنیں بات نہ کریں. اس سلسلے میں بہنیں کیا کریں؟ اللہ اکبر. ڈائلما ہے جی سوسائٹی کا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی پین سمجھ سکتا ہوں. جب آپ نے یہ لفظ ادا کیے تو مجھے ایک ویو آئی اندر جو کہ مجھے پروگرام میں آگے یہ بات کرنی ہے. تو اس کے لیے تھوڑی ہمت بھی چاہیے کہ صنف نازک کے لیے جس طرح بھی ہم پروگرام میں بات بھی کرے تھے اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. معاشرتی طور پہ یہ ظلم قرار دے دیا جاتا ہے جی بھائیوں پہ ظلم کر رہی ہیں بہنیں تو اچھی نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کریں؟ اسلام کی بات کریں تو وہ معاشرتی اثر. نہیں میں بالکل آپ کی پین سمجھ سکتا ہوں. میں ابھی جواب لیتا ہوں میم سے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. میم ہم بات یہی کر رہے تھے، میں اس کو ایڈ کر لوں گا. قرآن کریم میں ذکر آتا ہے پہلے بیٹی کا. جی. اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کا ایک حصہ اور مرد کے 2 حصے. ڈیفینیٹلی یہ سمجھنے کی بات ہے. اس کو اس سے بھی جوڑ لیتے ہیں ہم اس بات کو، جیسے صبا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں اور ہم آگے بات کرنے بھی والے تھے اس پہ کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا وراثت میں سے اور پھر ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ بھائیوں کو یہ حصہ معاف کر دو. معاف کرنا اپنی ولنگنیس سے، اپنی رضامندی سے، اور ایک طرف پریشرائز کر کے بلیک میل کر کے سم ہاؤ. آپ سمجھ سکتی ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے کہ سوسائٹی کی طرف سے اور فیملی کی طرف سے جو کہ ہمارا دین اسلام نہیں کہتا ان پریکٹسز کو شامل کر کے. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بات یہ ہے کہ معاف تو انسان وہ کر سکتا ہے جی جو اس کے ہاتھ میں آئے. جو اسے ملا ہی نہیں اس کو معاف کہاں سے کرے؟ جی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ حصے تقسیم ہو جائیں، عورت کو مل جائے، جی پھر اگر وہ معاف کرنا چاہے تو یہ ایک جی ویری ٹرو پوائنٹ، ویری ٹرو پوائنٹ. پھر تو یعنی ایک بات بنتی ہے اور یہ اصولی طور پر درست ہے جی کہ اگر وہ معاف کرنا چاہے. لیکن یہ چاہنے کی بات جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور میں صبا صاحبہ کی بات کی طرف بھی آنا چاہتی ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا اسے واضح کر لیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے تک پہنچنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو ایسا ہے کہ یعنی ایک عورت جو ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ چونکہ یہ دوسرے گھر چلی گئی ہے اور ہمارا مال ہمارے خاندان کے اندر رہنا چاہیے، چاہے پراپرٹی کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، اسے کسی دوسرے خاندان میں نہیں جانا چاہیے. تو بیک اینڈ پہ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مال، اس مال پر اس خاندان کے لوگوں کا تو حصہ ہے لیکن چونکہ بیٹی باہر چلی گئی اس لیے اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مال کی جو ہوس ہے، مال کی جو حرص ہے وہ مجبور کرتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ رشتے کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتے کہ وہ بیٹی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترکے کے لیے بھی بنیاد بنایا اس بیٹی کو ہی محروم کر دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا اس دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ایک تو یہ معاملہ کیا جاتا ہے بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، دوسرے ہندو دھرم سے متاثر ہونے کی وجہ سے. اور دنیا کا کوئی دین بھی دیکھیے، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نظام وراثت میں حصہ اگر دیا تو اسلام نے دیا، مال رکھنے کا اختیار دیا تو اسلام نے دیا، اگر مال خریدنے بیچنے کا اختیار دیا تو اسلام نے دیا،
اب یہ جو صورت حال ہے بہنوں کے ساتھ ظلم والی، تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، بہت تکلیف دہ، اور پورا معاشرہ اس کا شکار ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 حصے دیے، وہ فقیر کیوں بن جاتا ہے؟ مجھے اس پہ بات کرنی ہے. بالکل آپ بڑی اچھی بات کرنی ہے، اور مجھے سمجھنا بھی ہے اس سے. جب میں پڑھ رہا تھا اس بارے میں، اور چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب آپ جیسی شخصیت ساتھ ہوں تو پھر مستند حوالے ہونا اور دین کے بارے میں پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے، ذمہ داریوں میں عائد ہوتا ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ حصہ دیں، معافی کی بات تو بعد میں ہے. اور اگر وہ بہن فار سم ریزنز پریشرائز ہو کے یا اپنی مرضی سے معاف بھی کر دے، ایون دین بھی وہ جب چاہے وہ اپنا حصہ لے سکتی ہے. جی میں اس کے لیے ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں. پلیز. حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے اپنے مہر کو اپنے شوہر سے واپس مانگا، تو شوہر نے عدالت میں کہا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس نے معاف کیا ہوتا تو طلب کیوں کرتی؟ تو اگر اس نے مطالبہ کیا تو یہ اس کا رائٹ ہے، تو جب اس کا رائٹ ہے تو وہ طلب کر سکتی ہے. تو عورت سے معافی منگوانا، یعنی یہ کہنا کہ میں اپنا حصہ چھوڑ دو ہمارے لیے، یہ بھیک کی طرح ہے. جیسے لوگ سڑکوں پہ مانگتے ہیں تو رشتہ دار گھروں میں مانگتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے خاندانوں میں بیٹیاں نسبتاً کمتر گھروں میں دی جاتی ہیں. تو ایک تو ان کے معاشی حالات پہلے ٹھیک نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ انہیں پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. تو اس طرح سے ایک بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی. ظلم پر ظلم والی بات ہے، ظلم در ظلم ہے. بلکہ ہم نے تو یہ بھی ایکسپیرینس کیا، میم آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ود ویری ڈیو رسپیکٹ، بڑی معذرت کے ساتھ بھی یہ بات کرنی پڑتی ہے، چونکہ میں ایک مرد ہوں، اور مرد ہونے کے ناطے ہمیں مردانگی دکھانی چاہیے. مردانگی اس سینس میں نہیں کہ ہم لڑیں مریں اور غضب کریں چیزوں کو، اس سینس میں بھی کہ جو رائٹ ہے، جو میرٹ ہے، اس کے لیے ہم کھڑے ہوں، اس پہ بات بھی کریں، اور وہ ہم اس کا کردار بھی ادا کریں. یہ کیسے بھائی ہوتے ہیں یا کیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، خون کے ناتوں رشتوں کی بات کر رہا ہوں. خود عیاشی کریں، بینک بیلنس رکھیں، وراثتیں رکھیں، جائیدادیں رکھیں، اور بہنیں قسم پرسی کی زندگی گزاریں. ایسے بھی حالات ہم نے میم دیکھے ہیں خواتین کے کہ جو بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور مرد اسی فیملی کے امیجیٹ فیملی جو بھائی ہیں بڑی اچھی ویل آف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ سٹینڈرڈ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں کیا آخرت کی سوچ نظر نہیں آتی؟ اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سوچ کہ خواتین جس طرح زمانہ جاہلیت میں اگر بچی پیدا ہوگی تو زندہ درگور کرنا، اور پھر وہ ایک سیڈنس والی کیفیت آنا کہ یہ تو اب وراثت میں حصہ لے گی. آج بھی اسی سوچ کے پیروکار ہمیں نظر آتے ہیں جو خود تو حصہ رکھنا چاہتے ہیں، بہنوں سے معاف کروانا چاہتے ہیں، لیکن دینا نہیں چاہتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب کبھی بھی انسانوں کے پاس سچا علم نہیں ہوتا، جب کبھی بھی انسانوں کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا خوف نہیں ہوتا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ خوف ایک دولت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے. تو ٹریک سے کیوں ہٹتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہے، علم کی روشنی. تو یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے لوگ اپنے ہوس اور حرص کے راستے پہ چل نکلتے ہیں. اور یہ بات آپ نے بہت صحیح توجہ دلائی کہ بھائی تو عیاشی کرتے ہیں اور بہنیں قسم پرسی میں زندگی گزارتی ہیں. ایسی ہزاروں سٹوریز ہیں، لاکھوں سٹوریز ہیں جہاں بہنیں بہت تکلیف دہ زندگی گزارتی ہیں. اور جو لوگوں کا یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ جائیداد یا مال ہم نے کمایا تھا اور ہمارے خاندان میں رہے، تو وہ جو باہر کی لڑکی لے کے آئے تو وہ لڑکی جو ہے وہ باہر کی نہیں ہے، اس باہر کی لڑکی کو تو حصہ ملے اور اپنے خاندان کی بیٹی کو حصہ نہ ملے. تو اگر اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو تب بھی انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ ابھی خوف کا ذکر کریں، دیکھیں یہ ہیومن سائیکی، انسانی جبلت میں سے یہ ہے کہ ہم لوگ خوف سے، ڈر سے، چاہے وہ لا کا ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، تو ہم پابند رہتے ہیں انہی پیرامیٹرز کے اندر. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم اگر بڑی معذرت کے ساتھ یہ مثالیں دینی پڑتی ہیں، لیکن چونکہ سمجھنا ہے تو پھر کھلی بات کرنی ضروری ہوگی. ہم پاکستان میں لا کو فالو نہیں کرتے میم، ہم ٹریفک سگنل توڑتے ہیں. آلدو کہ اب تو وہ کیمراز لگ گئے اور وہ بھی اب نہیں چلتے بہت ساری جگہوں پہ، ہم سگنل توڑ دیتے ہیں، لا بریک کر دیتے ہیں. لیکن یہی پاکستانی جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہم لین میں بھی کھڑے ہوتے ہیں،
ہم سگنل پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, ہم لا کو فالو بھی کرتے ہیں, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ لا سخت ہے. یہی وہ خوف ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں گجرانوالہ سے گجرانوالہ کینٹ سے بات کر رہی ہوں. دس از سائرہ اشفاق. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے فرمائیے. مجھے میم سے بات کرنی تھی اسی ٹاپک کے سلسلے میں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا میم سے کہ اگر ایک فادر حیات ہیں اور وہ پھر بھی اس بات کو زندہ ہوتے ہوئے اپنی جائیداد بچوں کے بیٹوں کے نام دبا کر دیں اور بیٹیوں کو کچھ پیسے دے کے فارغ کر دیں, مطلب کچھ لاکھ دے کے فارغ کر دیں اور کہیں کہ بس میں نے بیٹیوں کو ان کا حق دے دیا, اب وہ بعد میں بھائیوں کو تنگ نہ کریں. اب آپ اس لیے بتائیں کہ میم سے کہ ان سے کس طرح بات کی جائے, کس حوالے سے بات کی جائے, کیونکہ وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں اور وہ دین کو سمجھتے بھی بہت اچھی طرح اور وہ اس بات کی طرف آنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے بچیوں کو دے دیا ان کا حصہ جو. اب آپ بتائیں کہ ہم اس سے کیا کریں, ان سے بات کس طریقے سے ان کو اس بات پہ آرگومنٹ کی جائے یا ان کو اس بات پہ لایا جائے. وہ اس بات پہ آنے کو تیار نہیں, نہ بات کرنے کو تیار ہے. اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو لالچی کہہ کے اس کے ساتھ بات بند کر دیتے ہیں کہ یہ لالچ کے تحت یہ ایسے بات کر رہے ہیں. اس بات میں ہم سخت پریشان ہیں کہ ان سے ہم کس طرح بات کی جائے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میں میم سے ابھی گزارش کرتا ہوں جواب دیں پلیز میم. جی بات یہ کہ جو کوئی کسی کے ورثے کا حق ختم کرتا ہے, آگ کے ٹکڑے ہیں جو بھی اپنے لیے اکٹھا کرنا چاہے. اور وراثت کا قانون اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے, اس کو کوئی مرد اپنی جگہ بیٹھ کے نیا قانون تخلیق نہیں کر سکتا. ایک حصہ اگر بیٹے کا ہے, ایک حصہ بیٹی کا ہے, تو 2 حصے بیٹے کے ہیں. اور یہ بھی جانے کے بعد ہے. کوئی انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی تقسیم کرنا چاہے اس میں بھی عدل و انصاف ضروری ہے. جہاں تک ہبہ کرنے کا تعلق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان بن بشیر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ہبہ کیا ہے اور میری بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو اس پر گواہ کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے سبھی بچوں کو ہبہ کیا ہے یا اسی کو کیا؟ انہوں نے کہا صرف اس کو. تو آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. تو جہاں تک ہبہ کا تعلق ہے اس میں بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہبہ اور ورثہ برابر ہو جائیں. جو ہبہ کیا وہ اپنی جگہ پر, وہ تو حیات میں دیا. اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو میں نے ترکے کے بالمقابل رکھ دیا, تو پھر تو دیکھنا پڑے گا کہ ترکہ کل کتنا تھا. اور اگر ایک بیٹی کا ایک حصہ ہے, بیٹے کے 2 حصے ہیں اور اسی کے مطابق سارے خاندان میں تقسیم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر تقسیم نہیں ہو رہی اس کے مطابق تو یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے یہ بات آپ کی ٹرو ہے کہ لالچ کی وجہ سے, حرص کی وجہ سے لوگ اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اصولی طور پر تو قانونی طور پر ہی چارہ جوئی ہونی چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ناپید ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسے اپنا حصہ لینا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں, اور شاید مشکلات کے بعد بھی انسان اس نوبت تک نہیں پہنچ پاتا. لیکن بہرحال یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور میں یہ بھی دعا کرتی ہوں آپ کی اس مشکل کو بھی آسان کریں اور اس کے لیے ان کے دلوں کو بھی کھولیں. اگر ممکن ہو تو خاندانی پنچایت بٹھا لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کو سامنے رکھیں اور اس قانون کے مطابق حصے کروانے کے لیے کہیں ضرور, اور بار بار کہیں تاکہ لوگ اس کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو دلوں میں یہ مہربانی ڈال سکتے ہیں, اور خاندانی پنچایت کے بعد اس کے لیے تھوڑا سا گنجائش بھی بنتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے میم, مجھے ایک یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس بھی یاد آ گیا. جب ہم بات کرتے ہیں حصہ غصب کرنے والوں کی, حصہ نہ دینے والوں کی, تو ایسے مرد, ایسے بھائی بھی معاشرے میں موجود ہیں کہ جنہوں نے پوری ایمانداری, دیانتداری سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا اور عمل کر کے دکھایا. میرا ایک بڑا قریبی دوست ہے, میں نام بھی لینا چاہوں گا, ارشد مغل نام ہے جی ان کا. اللہ اس کو زندگی صحت دے, عزتوں سے نوازے. ان کے والدین جب اس دنیا سے چلے گئے, بڑے بھائی بھی اس دنیا سے چلے گئے, تو ہی واز دا ایلڈسٹ سن آف دا فیملی. پھر اس کے بعد ان کو ذمہ داریاں سر انجام دینی تھی. آپ یقین کیجیے میم, اس بندے نے بڑے کرائسس فیس کیے,
जो घर, जो प्रॉपर्टी जो तरका छोड़ के गए वालिद, उन सब की प्रॉपर डिवीजन करके बहनों को, भाइयों को, और जो भाई इस दुनिया से जा चुके थे इवन उनके बच्चों को घर तक ख़रीद के दिए, उनका जो हिस्सा बनता था वो तक दिया। तो ऐसी मिसालें भी हमें इस दुनिया में मिलती हैं, लेकिन ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। दूसरी तरफ मैम एक ऐसी एग्जाम्पल भी है हमारे सामने कि मैंने देखा कि वालिदैन ने तरका छोड़ा, विरासत छोड़ के जब वो गए तो भाइयों ने जो कीमत उस प्रॉपर्टी की आज से 10, 15, 20 साल पहले थी, उस कीमत के मुताबिक हिस्सा दिया बहनों को, जबकि वो प्रॉपर्टी आज जो बिकी आज के कीमत के हिसाब से वो ज्यादा हिस्सा अपने पास रखा। यानी जुल्म के तो बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, जालिम जो है वो जुल्म खा किसी भी तरीके से करे, कोई कत्ल तलवार से करे या गोली मार के करे या जहर दे के करे, कत्ल तो कत्ल है, सजा तो उसकी किसास ही है ना। जी जी जी। तो इसी तरह से ये भी जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और मुझे ऐसे फील होता है इसका हल एजुकेट करना है जी, और दीन की तालीम देना है जी, और सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना है, और रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि लॉ बनाए। ज़ाहिर है सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आप जितनी भी दावत व तबलीग का काम कर लें, जितना समझा लें, एजुकेट कर लें, लॉ की वजह से रेगुलेट होते हैं ना मामला, इसके बगैर होते नहीं। और एक और चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, आपने बात की अपने दोस्त की कि उन्होंने हिस्से तकसीम किए। बड़े बड़े लोग हैं जी, हिस्से तकसीम कर देते हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे बारे में, इस बारे में कि हिस्से तो प्रॉपरली तकसीम हो जाते हैं, एक हिस्सा बहन का और 2 हिस्से भाई के, ठीक हो गया, माँ का भी हिस्सा दे दिया। बाप की बड़ी प्रॉपर्टी है और बाप का जो है वो बड़ा बिजनेस है जी, उस बिजनेस का जो नफा है वो भाई उठाता है। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कहाँ ले जाएंगे? ब्रांड उसके पास है, उस ब्रांड की वजह से जो नफा उठाता है वो भाई उठाता है। क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कोई वैल्यू है दुनिया में? तो बहुत वैल्यू है। बिल्कुल है। आप किसी बड़े ब्रांड को देखिए तो वो चीज तो भाई फिर भी अपने पास रखते हैं और समझते हैं कि हमने विरासत में से हिस्सा दे दिया। अगर बहन वहां बैठ के वो कहे कि ठीक है आपने विरासत के हिस्से तकसीम कर दिया, अब इस ब्रांड को मैं यूज करना चाहती हूँ, तो भाइयों के तो कदमों तले से जमीन निकल जाती है कि ये बड़ा हिस्सा निकल जाएगा ये भी यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन दिस केस मुझे याद आ गया, उनके वालिदैन भी चले गए, बिजनेस भी नहीं था। लेकिन आपका पॉइंट ये बिल्कुल ठीक है कि गुडविल खाते हैं, बिजनेस खाते हैं, उसमें हिस्सा कहाँ जाता है। लेकिन इस केस में उसने अपनी फुफ्फू को भी हिस्सा दिया जो कि उनके साथ रहती थी। तो एनीवे ये मिसालें हैं, इस पर मजीद भी हमने बात करनी है, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, टॉपिक बहुत लर्निंग वाला है, समझने वाला है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।